अस्सलाम वालेकुम। पुलिस जीप से चंद पुलिस वाले बड़ी फुर्ती के साथ नीचे उतरे और हमारी टैक्सी की तरफ बढ़े। उनमें एक अपनी वर्दी से इंस्पेक्टर जाहिर हो रहा था। उसके सीने पर आवेज़ा नेम प्लेट पर आरिफ अली बंगश के अल्फाज कुनिंदा थे। उसने टैक्सी के करीब पहुंचकर हमें नीचे उतरने का कहा। मैं और नगीना खामोशी के साथ नीचे उतर आए। इंस्पेक्टर ने जेब से पोस्ट कार्ड साइज की दो तस्वीर निकालीं और होंठों पर मानीखेज मुस्कुराहट समोए हमसे नाम पूछे। हमने बारी बारी अपने नाम बताए और नगीना ने अपने बाप शाहमीर का भी नाम बताया। इंस्पेक्टर ने मेरे चेहरे की तरफ तेज़ चुभती हुई नज़रों से देखा और फिर करख्त लहजे में बोला, नादिर अली खान, तुम्हें नगीना को अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ये कहकर उसने अपने साथ खड़े सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे हथकड़ियाँ पहना दो। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, अचानक नगीना ने दुरुस्त लहजे में उससे कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं तो अपनी मर्जी से नादिर के साथ घूमने के लिए निकली थी। उसकी बात पर इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक लम्हे के लिए तजब्जुब के तासुरात उभरे। फिर दूसरे ही लम्हे वो नगीना से मुखातिब होकर बोला, बीबी, आपके वालिद शाहमीर ने नादिर अली के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। वो खुद भी इस वक्त यहाँ रेस्ट हाउस में मुकीम हैं। आपको तो हमारे साथ थाने चलना ही पड़ेगा। ठीक है, हम तैयार हैं, लेकिन अगर नादिर साहब को किसी ने हथकड़ियाँ लगाने की कोशिश की तो मैं 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिलूंगी। नगीना ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा तो इंस्पेक्टर की आंखों में उलझन सी तैर गई। फिर चंद सानियों की पुरसोच खामोशी के बाद वो एक गहरी हमकारी लेकर बोला, ठीक है, तुम लोगों को हमारी जीप पर सवार होना पड़ेगा। यूं चंद सिपाही तो टैक्सी में सवार हो गए, जबकि 3 मुसल्लह सिपाहियों के साथ मुझे और नगीना को पुलिस जीप में सवार कर दिया गया। थाने पहुंचकर टैक्सी वाले को मैंने ही किराया देकर फारिग किया। हमें एक शाहाना तर्ज के ऑफिस रूम में बिठा दिया गया। ज़रा देर बाद शाहमीर को भी रेस्ट हाउस में मुत्तला करके वहां बुला लिया गया। शाहमीर अपनी बेटी नगीना को बखरियत जिंदा सलामत पाकर बेताबाना उसकी तरफ बढ़ा। निगी निगी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? नगीना बाप के गले लगकर मिली। मैंने कनखियों से नगीना के चेहरे की तरफ देखा। साफ लगता था कि वो अपने आंसू जब्त किए हुए है। गिरफ्तार कर लो इस मरदूद को इंस्पेक्टर, इसने मेरी बेटी को अगवा करने का नाकाबिले माफ़ी जुर्म किया है। यही नादिर अली खान है। बेटी को खुद से अलहदा करने के बाद शाहमीर ने मुझे गुसीली नज़रों से घूरते हुए इंस्पेक्टर आरिफ अली बंगश से कहा, तो नगीना ने बाप को संजीदा नज़रों से देखते हुए कहा, नहीं पापा, नादिर ने मुझे अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से इसके साथ गई थी। बेटी की बात सुनकर शाहमीर का दिमाग भग से उड़ गया और वो हैरत से आंखें फाड़े बेटी को घूरते हुए बोला, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ पापा, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। नगीना ने बदस्तूर स्पाट मतानत के साथ अपने बाप से कहा। इंस्पेक्टर साहब, आप अब तक चुप क्यों हैं? इस बदबख्त नादिर ने मेरी बेटी को वर्गलाया है, आप फ़ौरन इसे गिरफ्तार कर लें। शाहमीर ने दोबारा इंस्पेक्टर आरिफ अली बंगश से कहा तो नगीना ने चिल्लाकर अपने बाप से कहा, पापा, अगर नादिर को गिरफ्तार किया गया तो मैं भी इसके बगैर यहाँ से नहीं हिलूंगी। इंस्पेक्टर आरिफ अली बंगश के होंठों पर बड़ी दिलचस्प सी मुस्कुराहट उभरी। गोया वो समझ रहा था कि यह मामला अगवा का नहीं बल्कि दिल का था। लिहाजा वो मुस्कुराकर शाहमीर से मुखातिब होकर बोला, जनाब, आप ज़रा तशरीफ़ रखें, अब यह मामला अगवा का नहीं रहा। इसकी बात पर शाहमीर अपने होंठ बींचे मेरी तरफ खूनाक नज़रों से घूरते हुए एक कुर्सी संभाले विराजमान हो गया। फिर इसके बाद इंस्पेक्टर आरिफ अली ने नगीना की तरफ देखकर तस्दीक तलब लहजे में पूछा, मिस नगीना, आर यू श्योर कि नादिर अली ने तुम्हें अगवा नहीं किया है? बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब, नगीना ने बिला तरद्दुद कहा। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरे पापा को नादिर अली से जाने क्या पुरखाश है। ये इनके खिलाफ साजिशें और नगीना, मैंने जो अब तक दानिस्ता खामोशी इख्तियार किए हुए था, अचानक नगीना की बात काट कर उससे कहा, प्लीज़ नगीना, मेरा मशवरा तुम्हें यही है कि तुम अभी अपने पापा के साथ चली जाओ। नगीना ने कदरे चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर जैसे मेरी बात का मतलब समझकर वो चुप हो रही। इंस्पेक्टर आरिफ अली बंगश एक समझदार और फ़र्ज़ शनास पुलिस ऑफिसर था। वो एक लम्हे में असल मामला बल्कि मामला दिल की तह तक पहुंच चुका था। चुनाचे वो शाहमीर को मुखातिब करके मशवरा देने वाले अंदाज में बोला, शाहमीर साहब, मैं सरेदस्त इतना कर सकता हूँ कि पिंडी पुलिस इंतज़ामिया को मुत्तला करके ये मामला दोबारा उन्हीं के सुपुर्द कर दूँ। हमारा काम ख़त्म हुआ।
آپ لوگ وہیں مقیم ہیں۔ اس کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، اور نادر میاں، مجھے امید ہے کہ تم وہاں بھی قانون سے پورا تعاون کرو گے، کیونکہ وہاں تمہاری وجہ سے نقص امن کا مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ تم مزید کوئی غیر قانونی حرکت کر کے اپنے جرم کو زیادہ سنگین بنانے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اسے تم نہ صرف میری نصیحت سمجھو بلکہ ایک نہایت مخلصانہ مشورہ بھی۔ تھینک یو انسپکٹر صاحب، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کی بات کا مطلب سمجھ رہا ہوں، میں نے کہا۔ گڈ۔ شاہ میر جو کرسی پر بیٹھا بری طرح تل ملا رہا تھا، بے چینی کے ساتھ پہلو بدلتے ہوئے انسپکٹر سے بولا، آپ کمال کرتے ہیں، اس نے میری بیٹی کو ورغلایا اور آپ اسے گرفتار کرنے کے بجائے اپنے مخلصانہ مشورے سے نواز رہے ہیں۔ انسپکٹر عارف علی بنگش نے سنجیدہ نظروں سے شاہ میر کو گھورا اور بولا، شاہ میر صاحب، آپ نے اپنی بیٹی نگینہ کا بیان سن لیا ہے۔ میں آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ نے نادر کے خلاف جو بھی قانونی کارروائی کرنی ہے وہ اپنے علاقے کے متعلقہ تھانے اور عدالت میں ہی کریں، یہی آپ کے لیے مناسب بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا اسے بھی۔ اس کی بات پر شاہ میر نے میری طرف گھورتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، چلو نگینہ بیٹی، پاپا آپ جائیں، میں نادر کے ساتھ ابھی 8:30 بجے کی فلائٹ سے اسلام آباد پہنچ رہی ہوں، ہماری سیٹیں کنفرم ہو چکی ہیں۔ خوب بیٹا، تم نے اپنے باپ کے دشمن کے سامنے میری خوب عزت کی، لیکن بیٹا میں بھی تمہارا باپ ہوں اور تم میری لخت جگر، تم مجھے پھر بھی قبول ہو، میں تمہارا گھر پر انتظار کروں گا۔ جواباً شاہ میر نے اپنے لہجے میں پدرانہ رکت سموتے ہوئے کہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اور نگینہ نے انسپکٹر عارف علی بنگش کا شکریہ ادا کیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں اور نگینہ تھانے کی عمارت سے باہر آ گئے۔ میں آج پہلی بار خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ آج میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ نگینہ بھی خود کو کافی فریش محسوس کر رہی تھی۔ مقررہ وقت پر ہم ایئرپورٹ پہنچے اور مطلوبہ فلائٹ کے ذریعے اسلام آباد پہنچ گئے۔ اس وقت رات کے 10 بجے کا عمل تھا۔ میں اور نگینہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترے اور پھر وہاں سے ایک مسافر ویگن کے ذریعے سے ہم پنڈی پہنچے۔ پولیس ہمارے استقبال کے لیے پہلے سے ہی موجود تھی۔ ان میں انسپکٹر اعجاز شمس کو دیکھ کر میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ مجھے فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ نگینہ نے چلا چلا کر میری بے گناہی کا ثبوت دیا، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاہ میر نے اسے ٹیلی فون کے ذریعے اپنی بیٹی نگینہ کے بیان سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے بریف کر دیا تھا۔ یہی سبب تھا کہ انسپکٹر اعجاز شمس نے بڑی مکاری کے ساتھ میری گرفتاری کی وجہ کو نگینہ کے اغوا سے نتھی نہیں کیا تھا، بلکہ نقص امن کا جواز بنایا تھا۔ میں نے اس نقص امن کے اشارے سے ہی یہ اندازہ لگایا تھا کہ یقیناً شاہ میر نے ہی اس بنیاد پر زور دیتے ہوئے انسپکٹر اعجاز شمس کو یہ راہ سجائی ہوگی۔ بہر طور میں نے نگینہ کو تسلی دی اور پھر پولیس جیپ میں سوار ہو گیا۔ مجھے ایک بار پھر سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا تھا۔ انسپکٹر اعجاز شمس سے میرا پہلے بھی سامنا ہو چکا تھا۔ وہ بہت کمینہ اور بغض رکھنے والا شخص تھا اور میرے خلاف ہر قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی جستجو میں لگا رہتا تھا۔ اس نے اس سے پہلے مجھ پر کئی سنگین جرائم عائد کیے تھے جو بعد میں جھوٹے ثابت ہوئے تھے، مگر اس بار ایسا کوئی سنگین جرم اس کے ہاتھ نہ آیا تھا۔ البتہ نقص امن کے سلسلے میں مجھے تھوڑی بہت تشویش تھی۔ میں نے نگینہ کے اغوا سے لے کر اب تک کے پیش آمدہ حالات پر باریک بینی سے غور کرنا شروع کیا تاکہ اپنا دفاع کر سکوں۔ نگینہ کو اغوا کرنے کی نیت سے میں نے پہلا قدم جو اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ اس رات چوری چھپے شاہ میر کی کوٹھی میں داخل ہوا تھا جہاں 2 گارڈ متعین تھے۔ انہیں اس سے پہلے میں چابک دستی کے ساتھ بے ہوش کر چکا تھا۔ وہاں میں نے کوئی ثبوت چھوڑا تھا اور نہ ہی مجھے مسلح گارڈ نے دیکھا تھا۔ رہی بات نگینہ کو زبردستی وہاں سے ٹیکسی میں نکال لے جانے کی، اس دوران انسپکٹر اعجاز شمس نے پولیس گاڑی میں میرا تعاقب کیا تھا اور اس سے ذرا مارا ماری بھی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انسپکٹر اعجاز شمس اس بات کو جواز بنا کر میرے خلاف کوئی قانونی کارروائی عمل میں لا سکتا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا اس کے باوجود انسپکٹر اعجاز شمس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، کیونکہ اب یہ معاملہ میاں بیوی راضی والا بن چکا تھا۔ میں نے جس اہم مقصد کی خاطر اس خطرناک مہم کا آغاز کیا تھا اس کا انجام کامیابی پر ہی منتج ہوا تھا۔ دیکھنا اب یہ تھا کہ انسپکٹر اعجاز شمس جیسا بدنیت آدمی اس وقت میرے خلاف کس نوعیت کا جال بن سکتا تھا۔ نگینہ کو یقیناً اس کے باپ شاہ میر کے ہاں روانہ کر دیا گیا ہوگا۔ ذرا دیر بعد مجھے انسپکٹر اعجاز شمس کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھا معاندانہ نظروں سے میری طرف گھورے جا رہا تھا۔
اس کے بعد وہ اٹھا اور میرے قریب آ کر دانت پیستے ہوئے بولا، نادر، تم نے جس چالاکی اور عیاری سے نگینہ کو ورغلایا ہے وہ قابل داد ہے، اور یقیناً تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہوگے کہ اب قانون تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن نادر، یہ خوش فہمی اپنے ذہن سے نکال پھینکو۔ وہ خاموش ہوا، پھر پلٹ کر چند قدم پیچھے مڑا اور دوبارہ میری طرف گھوما۔ ہو سکتا ہے نگینہ کے اغوا والا معاملہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے، لیکن میں تم پر غفورے کو پولیس کی حراست سے فرار کروانے کا جرم ثابت کر سکتا ہوں۔ میں جو اب تک انسپکٹر اعجاز شمس کی بے بسی پر اندر ہی اندر ہز اٹھا رہا تھا، غفورے کی پولیس حراست سے فرار پر بری طرح چونک اٹھا۔ غفورہ صدف مرڈر کیس اور ملک سردار خان مرڈر کیس کا ایک اہم مطلوبہ شخص تھا۔ غفورے کے ذکر پر کچھ عرصہ پہلے کا وہ اندوہناک منظر میری چشم تصور میں کسی ریوائنڈ کی ہوئی فلم کی طرح پلے ہوا۔ اس رات جب میں نگینہ کے مغالطے میں ملک سردار خان کو اس شک پر کہ اس نے ہی نگینہ کو اغوا کیا تھا، اسے گن پوائنٹ پر لے کر مری کے دور افتادہ ویران کاٹیج تک پہنچا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ مغویہ نگینہ نہیں بلکہ صدف تھی، جسے ملک سردار خان کے ایما پر اس غفورے نامی شخص نے گلا گھونٹ کر قتل کر دیا تھا۔ میں نے مغلوب الغضب ہو کر ملک سردار خان کی پیشانی پر گولی پیوست کر دی تھی۔ مجھے قتل کرتے ہوئے غفورے نے دیکھا تھا، جو بعد میں راہ فرار اختیار کر گیا تھا۔ پولیس غفورے کی تلاش میں سر توڑ کوشش کر رہی تھی، کیونکہ ان کے خیال میں غفورہ ہی وہ واحد شخص تھا جس کی گرفتاری کے بعد اس دوہرے قتل کی واردات کا قضیہ نمٹ سکتا تھا۔ بالآخر پولیس نے اسے کچھ روز قبل تلاش کر کے گرفتار بھی کر لیا تھا۔ بہرحال ہم تینوں، یعنی میرے، ماں اور اعظم خان کے حق میں اچھا نہیں ہوا تھا، کیونکہ غفورہ اعظم خان کا ہی آدمی تھا، جو بعد میں جانے کیوں اس سے متنفر ہو گیا تھا۔ یہ خبر مجھے ہمارے ایڈوکیٹ ہمدانی صاحب نے دی تھی اور ہم بری طرح پریشان ہو گئے تھے، لیکن آج اور ابھی یہاں انسپکٹر اعجاز شمسی کی زبانی یہ سن کر کہ غفورہ پولیس کی حراست سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا اور بقول اس کے اس میں میرا ہی ہاتھ تھا، اس بات سے قطع نظر مجھے غفورے کے فرار نے ایک یک گونا مسرت اور دلی سکون بخشا تھا۔ کیا سوچنے لگے نادر کہ مجھے اس کا کوئی کیوں کر علم ہوا؟ میری طول پکڑتی پرسوچ خاموشی کو جانے کس بات پر محمول کر کے انسپکٹر اعجاز شمسی نے احساس تفاخر سے اکڑ کر کہا، تو میں نے کسی خیال کے تحت اس سے پوچھا، انسپکٹر، غفورہ کب فرار ہوا تھا؟ یہ سوال کر کے تم کیا مجھ پر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ میں سمجھ لوں گا کہ تم نے اس کا فرار نہیں کروایا؟ وہ زہر خند مسکراہٹ سے بولا تو میں نے کہا، حقیقت یہی ہے کہ میں نے غفورے کو فرار نہیں کروایا، بلکہ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اسے گرفتار کرنے کے بعد کہاں رکھا گیا تھا، اور دوسری بات یہ کہ میں پچھلے کئی روز سے پنڈی یا مری میں تھا ہی نہیں۔ اوہ، تو اب تم مجھ سے یہ چالاکی چلو گے؟ تمہارے پاس اپنی غیر موجودگی کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ وہ زہریلے لہجے میں بولا تو میں نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ترکی بترکی کہا، میں تو ثبوت پیش کر دوں گا انسپکٹر، مگر تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میں نے ہی غفورے کو پولیس کی حراست سے فرار کروایا؟ میری اس جچی تلی جوابی کارروائی پر انسپکٹر اعجاز شمس کے چہرے پر جوش خیز کی تند لہر ابھری، مگر وہ اسے گویا اپنے دانتوں تلے پیس کر بولا، غفورہ بذات خود ثبوت ہے تمہارے اور تمہاری ماں کے گھناؤنے جرم کا۔ مجھے صاف محسوس ہو گیا کہ وہ میرے سوال پر آئیں بائیں شائیں کر گیا تھا۔ بہرطور میں نے بھی اسی لہجے میں کہا، تو ٹھیک ہے، پھر غفورے کو آپ ڈھونڈ کر میرے خلاف ثبوت کے طور پر پیش کر دیں۔ زیادہ چلاک بننے کی کوشش مت کرو نادر علی خان۔ میری بات پر وہ کھول کر رہ گیا۔ در حقیقت وہ بے بس تھا اور کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غالباً اسے مجھ پر کوئی قانونی شک لگانے کا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ یہ سب نگینہ کے میرے حق میں بیان دینے کی وجہ سے ہوا تھا، اور نگینہ کا میرے حق میں اچانک بیان دینا انسپکٹر اعجاز شمس کے لیے ہی نہیں بلکہ نگینہ کے باپ شاہ میر کے لیے بھی غیر متوقع تھا، کیونکہ اس سے پہلے نگینہ مجھے پہچاننے تک سے قاصر تھی۔ اب دونوں کو، یعنی شاہ میر اور انسپکٹر اعجاز کو، کیا معلوم تھا کہ میں نے کس طرح اپنی جان جوکھم میں ڈال کر ایک پرخطر اور دشوار گزار مہم جوئی کے بعد نگینہ کی یادداشت اپنے حق میں لوٹانے میں کامیاب ہوا تھا۔ نگینہ نے بعد میں میری ماں کو اس تازہ صورتحال سے مطلع کر دیا تھا، اور میری ماں نے فوراً ایڈوکیٹ حامد صمدانی اور اعظم خان کو اطلاع کر دی تھی۔ وہ تینوں پنڈی کے اس تھانے میں آ گئے۔ یوں میری گلو خلاصی ہوئی۔ ایڈوکیٹ حامد صمدانی نے تو اپنی راہ لی،
جبکہ میں ماں اور اعظم خان کے ساتھ واپس مری گرین لاج آ گیا۔ ماں کے چہرے پر عجیب سی گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے ناراض لگ رہی تھیں، تاہم اب میرے پاس ماں کو قائل کرنے کا جواز موجود تھا، لیکن اعظم خان صاحب کی موجودگی میں ماں نے نگینہ سے متعلق بحث نہیں چھیڑی تھی۔ سر دست ہماری گفتگو کا روئے سخن غفورے کا پولیس کی حراست سے فرار تھا۔ خان صاحب، غفورے کا پولیس کی حراست سے فرار ہونا ہمارے حق میں اچھا ہی ہوا، ورنہ تو میری نیندیں حرام ہو گئی تھیں، کیونکہ یہی وہ واحد شخص تھا جو میرے ازلی دشمنوں شاہ میر اور نظر حیات کی میرے خلاف سازش کے تابوت کی آخری کیل ثابت ہو سکتا تھا۔ ماں نے کسی قدر خوش ہو کر اعظم خان سے کہا تو وہ ہولے سے کھنکار کر معنی خیز مسکراہٹ سے پہلو بدلتے ہوئے بولے، ہاں، اگر میں ایسا نہ کرتا تو یقیناً میں اور آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے۔ میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ شرارت آپ ہی کی ہوگی۔ ماں نے تفاخر امیز مسکراہٹ سے کہا تو میں نے بھی پہلی بار لب کشائی کرتے ہوئے اعظم خان سے کہا، لیکن انکل، اس کے باوجود غفورے کی تلوار خطرے کی صورت میں ہمارے سر پر لٹکی ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے آپ کسی طرح دور بھیج دیں، یا پھر اس کی موت کا ڈرامہ رچانے کے بعد اسے کسی اور ملک کی طرف ہمیشہ کے لیے نکال دیں۔ نادر، تمہیں غفورے کی طرف سے جتنا خطرہ ہے، اس سے زیادہ مجھے نگینہ سے ہے۔ دفتن ماں نے میری طرف دیکھ کر قدرے تلخ لہجے میں کہا، اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید بولیں، دشمن کا یہ نیا اور اوچھا ہتھ کنڈا غفورے سے زیادہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ غفورے کو تو ہم ٹھکانے بھی لگا سکتے ہیں، مگر نگینہ بھلا ہمارے لیے کیا خطرہ بن سکتی ہے؟ ماں نے جب یہ موضوع چھیڑ ہی دیا تھا تو میں بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ میں مزید بھی ماں سے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ماں نے اچانک درمیان میں یہ کہہ کر مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا کہ اس موضوع پر بعد میں گفتگو ہوگی۔ چنانچہ وہ ایک بار پھر اپنے روئے سخن غفورے کی طرف موڑتے ہوئے خان صاحب سے بولیں، خان صاحب، غفورے کے موضوع پر پھر کبھی بات نہیں ہوگی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ بات آؤٹ نہ ہو جائے، کیونکہ دشمن بڑے خوبصورت طریقے سے گرین لاج کی دیواروں میں نقب لگا چکا ہے۔ آخری جملہ ماں نے میری طرف طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بھی سمجھ گیا ماں کا اشارہ نگینہ کی طرف تھا۔ ماں کے دل میں اب یہی غلط فہمی بیٹھی ہوئی تھی کہ شاہ میر اور نظر حیات کی ملی بھگت سے نگینہ کو دانستہ ایک خوبصورت ہتھیار کے طور پر ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا، جبکہ یہ بات سرے سے غلط تھی، لیکن میرے دعوے کا ماں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر اعظم خان ماں کی بات کا اشارہ سمجھتے ہوئے غفورے سے متعلق مزید کوئی بحث کیے بغیر اٹھ کر چلے گئے، تو ماں بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ماں کو اٹھتا دیکھ کر بے چین سا ہو گیا اور بے اختیار میرے لبوں سے نکلا، ماں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تم آرام کرو اور ٹال کے معاملات سنبھالو، تاکہ میں دوسری طرف بھی یکسوئی سے توجہ دے سکوں۔ ماں نے ذرا رک کر میری طرف دیکھے بغیر سپاٹ سرد لہجے میں کہا، اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ میں بے اختیار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ماں کی اس مسلسل سرد مزاجی نے میرا دل بری طرح محسوس کر رکھ دیا تھا۔ پھر جب میں بھی آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے کی طرف اٹھ کر جانے لگا تو اچانک قریب دھرے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے آگے بڑھ کر رسیور سے کان لگایا اور ہیلو کہا۔ نادر، تمہیں رہائی مل گئی، شکر ہے خدا کا۔ دوسری جانب سے نگینہ کی پرمسرت آواز ابھری۔ نگینہ کی مترنم آواز پر میرا دل یک بارگی دھڑکا اور پھر میں نے کہا، نگینہ، کیا تم نے میری گرفتاری سے متعلق ماں کو مطلع کیا تھا؟ ظاہر ہے، اور کسے انفارم کرتی میں؟ نگینہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ تم سے ماں نے اور کوئی بات کی تھی؟ ایک اچانک خیال کے تحت میں نے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے بس مجھ سے شکریہ ہی کہا تھا اور فون رکھ دیا تھا، اس نے بتایا۔ نادر، ایک بات تو بتاؤ، دفعتاً نگینہ نے دوبارہ کہا۔ ہاں کہو۔ آنٹی کا لہجہ جانے کیوں مجھ سے بات کرتے وقت بہت اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ مجھ سے لمبی چوڑی اور پیار بھری باتیں کریں گی۔ اس کی بات پر میں نے ایک گہری ہمکاری خارج کی اور بولا، شاید وہ میری وجہ سے بہت پریشان ہوں گی، اس لیے فون بند کر کے انہوں نے مجھے تھانے سے رہائی دلانے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی تھی۔ میں نے بات بناتے ہوئے کہا، دراصل میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے میری اور ماں کے درمیان کچھ عرصے سے ہونے والی سرد جنگ کے متعلق بتاؤں۔ وہ بیچاری دکھی ہو سکتی تھی۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میری ماں کے دل میں اس کے لیے کیا جذبات تھے۔ میں نے اسے عامل آروپ کے شکنجے سے تو چھڑا لیا تھا، مگر اب اپنی ماں کو قائل کرنا مجھے قطعاً ناممکن لگ رہا تھا۔ میری قریب آتی منزل ایک مرتبہ پھر دور ہو رہی تھی۔
نگینہ میری محبت تھی، اس کی خاطر میں دنیا کی ہر قوت سے ٹکرا سکتا تھا، لیکن اپنی ماں سے ٹکرانا، اس کے حکم سے روگردانی کرنا، میں خود کو چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پستا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ محبت کا تقاضا مجھے ماں سے بغاوت پر اکسا رہا تھا، مگر ایسا کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ دوسری طرف نگینہ کو چھوڑ دینا، اسے بھول جانا بھی میرے اختیار سے باہر تھا۔ میں ان خیالات میں ڈوبا ہوا تھا اور دوسری طرف سے نگینہ اپنی جاں فضا آواز میں ہیلو ہیلو کر رہی تھی۔ میری خاموشی کا وقفہ طویل ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کے لہجے کی تشویش نے مجھے خیالات کی دنیا سے باہر کھینچ لیا۔ ہاں ہاں، میں نے بے خیالی میں کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ٹھیک کہاں ہو؟ اس کے انداز میں شکوہ اترنے لگا تھا۔ تم کہاں کھو گئے تھے؟ اوہ کہیں نہیں، بس ذرا اپنے ملازم کو اشارے سے کچھ سمجھا رہا تھا۔ میں نے اپنی خاموشی کا بھونڈا جواز پیش کیا۔ خیر تم بتاؤ، کبیر کا کچھ پتہ چلا؟ وہ کیلاش سے واپس لوٹ آیا ہے یا؟ وہ ابھی لوٹا تو نہیں ہے، تاہم اس کی خیریت کا فون آیا تھا، نگینہ نے بتایا تو میں نے بے چینی سے پوچھا۔ کب آیا تھا اور کس کے پاس آیا تھا؟ انکل نظر حیات آئے تھے ہمارے ہاں، وہ بتانے لگی۔ انہوں نے ہی پپا کو بتایا تھا کہ کبیر کا پشاور سے فون آیا تھا اور اس نے اپنی خیر خیریت سے اپنے باپ کو مطلع کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بہت جلد اور کسی بھی وقت بائی ایئر پنڈی پہنچنے والا ہے۔ اور نادر، مجھے اس کی آمد سے جانے کیوں ایک ڈر سا لگ رہا ہے۔ وہ آخر میں شاید فکر مند ہو گئی تھی۔ میں اس کی بات کا اصل مطلب سمجھے بغیر اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، نگینہ تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مجھے اپنا کوئی ڈر نہیں ہے، وہ مضطربانہ انداز میں بولی۔ ڈر تو مجھے اس بات کا ہے کہ کہیں وہ بدخصلت شخص تمہارے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کر ڈالے۔ پہلے ہی پاپا، انکل نظر حیات اور انسپیکٹر اعجاز شمس تم پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ اس کی بات معقول تھی، جس نے ایک لمحے کے لیے مجھے بھی سوچ میں ڈال دیا تھا، کیونکہ وادی کیلاش کی مہم میں اس مردود عامل آروپ کے ساتھ اصحاب شکن جنگ کے دوران کبیر کا دست راست کالا ناگ میرے ہاتھوں جہنم واصل ہو گیا تھا، جبکہ خود کبیر میری ہی گولی سے زخمی ہوا تھا۔ اب اس کی واپسی کے بعد عین ممکن تھا کہ دونوں باپ بیٹے نظر حیات اور کبیر میرے خلاف کوئی نیا فساد کھڑا کر دیتے، جس میں نگینہ کا باپ شاہ میر بھی پیش ہوتا۔ جب تک میں اور ماں زندہ تھے، ان تینوں خبیث شیطانوں کی نظروں میں کھٹکتے ہی رہتے، کیونکہ وہ میرے اور ماں کے منتقمانہ عزائم سے اچھی طرح واقف تھے۔ میں نے یہ سب سوچا تھا، تاہم اس کا اظہار کیے بغیر نگینہ کو تسلی دیتے ہوئے بولا، نگینہ تم اس کی فکر مت کرو، آنے دو اسے، میں یہاں بھی اس سے نمٹ سکتا ہوں۔ دوسری جانب چند ثانیے خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد نگینہ نے کہا، نادر میرا بہت دل کرتا ہے آنٹی سے ملنے کو، کبھی ملاؤ نا ماں سے۔ سچ نادر، میں تو بچپن ہی میں ماں کے پیار سے محروم ہو گئی تھی۔ میں کتنی خوش قسمت ہوں نادر کہ مجھے تمہاری صورت میں اپنے محبوب کے پیار کے ساتھ ماں کی ٹھنڈی چھاؤں بھی میسر آنے والی ہے۔ وہ جیسے خوابناک سے لہجے میں بولے جا رہی تھی۔ میری ماں سے اس کی محبت کا یہ جذبہ یقیناً اس کے اندر ممتا سے محرومی کے خلا کو پر کرنے کی دیرینہ خواہش کا ہی باعث تھا، مگر میں اسے کیا بتاتا کہ ماں کو اس سے کس قدر نفرت ہے۔ وہ اسے دشمن کی بیٹی سمجھے ہوئے تھیں، حالانکہ ایسا نہ تھا، لیکن یہ سب نگینہ کی میری طرف سے ذہنی کایا پلٹ کے بعد سے ہوا تھا، جس نے ماں کے دل میں اس طرح اس کی طرف سے غلط فہمی پیدا کر دی تھی کہ نگینہ نے اپنے باپ شاہ میر کے کہنے پر ہی مجھ سے منہ موڑا تھا، جس کے باعث نگینہ نے اپنے باپ کے خلاف عدالت میں جو بیان دیا تھا وہ واپس لے لیا تھا۔ ماں کو تب سے ہی نگینہ سے نفرت ہو گئی تھی، اور ساتھ ہی یہ یقین بھی ہو گیا تھا کہ نگینہ نے یہ سب اپنے باپ کے ایما پر اور اسی کے سمجھانے بجھانے اور اشاروں پر ہی کیا تھا، لیکن اصل حقیقت تو میں ہی جانتا تھا کہ نگینہ کے ساتھ کس قسم کی پراسرار ٹریجڈی ہوئی تھی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا نادر، پھر کب ملوا رہے ہو ماں سے؟ میری طول پکڑتی خاموشی پر نگینہ نے مجھ سے کہا تو میں اسے ذرا ٹالنے کے انداز میں بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں تمہیں ضرور ملواؤں گا ماں سے، بس تھوڑے دن ٹھہر جاؤ، ذرا حالات کو معمول پر آنے دو۔ پھر موضوع بدل کر بولا، اچھا تم بتاؤ تمہارے پاپا کا تمہارے ساتھ کیا رویہ ہے؟ ٹھیک ہے، بس کچھ خفا سے رہتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے گہری متانت سے بولی، لیکن نادر انہوں نے تمہاری ماں کے ساتھ انکل نظر حیات سے مل کر جو ظلم کیا تھا میں انہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی، اس لیے تو میں کہتی ہوں کہ مجھے تم ماں سے ایک بار ملوا دو،
میں ان کے قدموں میں گر کر اپنے ڈیڈی کی طرف سے رو رو کر ان سے معافی مانگوں گی۔ مجھے یقین ہے نادر وہ ہمیں معاف کر دیں گی۔ نگینہ کی اس معافی والی بات پر مجھے ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ میں سوچنے لگا تھا کہ کیا واقعی ماں نگینہ کے باپ کا اتنا بڑا جرم معاف کر دیں گی؟ پھر یہی سوال میں نے خود سے بھی کیا، مگر کوئی جواب ذہن میں نہیں آیا۔ تم خاموش کیوں ہو نادر؟ اس نے مجھے خاموش پا کر دوبارہ کہا، تو میں نے اسے یہ تلخ حقیقت بتا دینا ہی ضروری سمجھا اور سنجیدگی سے بولا، نگینہ میرا خیال ہے کہ تمہارے پاپا اور نظر حیات کا جرم اس قدر گھناؤنا اور ناقابل تلافی ہے کہ وہ اب معافی تلافی سے کوسوں دور ہو چکا ہے۔ تمہاری یہ کوشش فضول ہی ثابت ہو سکتی ہے۔ نادر تم مجھے ایک بات بتاؤ۔ ہاں پوچھو، کیا تم میرے پاپا کو معاف کر سکتے ہو؟ مجھے اس کی بات پر ایک اور جھٹکا لگا، تاہم صاف گوئی سے بولا، شاید نہیں، لیکن کیا تم خود بھی یہی چاہتی ہو کہ تمہارے باپ نے میری ماں کے ساتھ جو بھیانک جرم کیا ہے اس کی سزا تمہارے باپ کو نہ ملے؟ چند ثانیے کی اصرار بھری خاموشی کے بعد نگینہ نے کہا، انہیں قانونی سزا ملنی چاہیے، لیکن شاید اب اس کا وقت بھی گزر چکا ہے۔ ہاں نگینہ، مگر یہ تم نے کیا بحث چھیڑ دی ہے؟ یہ بتاؤ فون کس لیے کیا تھا؟ میں نے اسے اس گمبھیر موضوع سے ہٹاتے ہوئے کہا، تو وہ مترنم ہنسی کے ساتھ بولی، میں ماں جی سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے وقت دے دو، کیا کل صبح میں آ جاؤں؟ میں اس کی بات پر یکدم گھبرا کر بولا، نہیں ابھی نہیں آنا۔ کیوں بھائی، آخر بات کیا ہے؟ بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں اس معاملے کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ قطعیت سے بولی، کون سا معاملہ؟ میں کل گرین لا جا کر ہی بتاؤں گی، بائے بائے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں اپنے ہاتھ میں ریسیور پکڑے جانے کتنی دیر تک ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ اس کے بعد ایک گہری سانس لے کر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اگلے دن صبح بیدار ہو کر ماں کی ہدایت کے مطابق میں سیدھا ٹال پہنچا۔ میں صبح 9 بجے ٹال پہنچا تھا۔ مینیجر مشتاق مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ میری غیر موجودگی میں اس نے ہی یہاں کے کاروباری امور سنبھالے ہوئے تھے۔ ماں بھی وقتاً فوقتاً وہاں آتی رہتی تھی۔ 11 بجے تک میں شدید اضطراب میں مبتلا رہا۔ نگینہ نے آج پنڈی سے مری گرین لاج آنا تھا۔ میرے لیے پریشانی کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ نہ جانے ماں نگینہ کو دیکھتے ہی اس کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ دوم یہ کہ میں نگینہ پر ابھی ماں کے اس کے بارے میں غلط فہمی اور ناراضگی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ گرین لاج فون کر کے ذرا پتہ کروں۔ لہٰذا یہ سوچ کر جیسے ہی میں نے ساگوان کی میز پر دھرے ٹیلی فون سیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، یکدم اس کی بیل گونج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو ہیلو نادر، میں نگینہ بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے آواز ابھری تو میں یکدم لکنت زدہ لہجے میں بولا، نگینہ تم کہاں سے بول رہی ہو؟ کیوں تم پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ وہ بولی، ویسے میں گرین لاج سے بول رہی ہوں۔ اس کی بات پر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ تو تم کب آئیں؟ ماں کہاں ہے؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ میں یہاں آئی تو ماں جی نہیں تھیں۔ سکینہ نے بتایا تھا کہ وہ کہیں باہر گئی ہوئی ہیں اور تم ٹال پر ہو۔ میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ میں نے جلدی سے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کے بعد مینیجر مشتاق سے کہا، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنی نئی جیپ میں آ بیٹھا اور گرین لاج کی طرف روانہ ہو گیا۔ گرین لاج پہنچا تو ایک ناقابل یقین منظر میرا منتظر تھا۔ نگینہ اکیلی گرین لاج نہیں آئی تھی، اس کے ہمراہ اس کا باپ اور میرے باپ کا قاتل شاہ میر۔ اسے اپنے گھر میں دیکھ کر میری رگوں میں خون کی گردش تیز تر ہو گئی، کنپٹیاں جیسے بری طرح سلگنے لگیں۔ وہ دونوں باپ بیٹی صوفے پر ایک ساتھ براجمان تھے۔ مجھے دیکھتے ہی نگینہ ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ نادر، دیکھو میں ساتھ کسے لائی ہوں۔ اسے کیوں لائی ہو تم؟ میں نے سامنے صوفے پر براجمان شاہ میر کو غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے نگینہ سے کہا تو وہ مجھ سے بولی، نادر تمہیں ایک زبردست خوشخبری سنانے آئی ہوں۔ جواباً میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اس شخص کی موجودگی میں مجھے کون سی خوشخبری سنا سکتی ہو نگینہ؟ تم نے اسے یہاں لا کر بہت غلطی کی ہے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اس مردود سے کس قدر شدید نفرت ہے، اور ماں، اگر میری ماں نے اسے یہاں اپنی چھت کے نیچے دیکھا تو وہ اسے گولی مارنے سے دریغ نہیں کرے گی۔ نادر پہلے میری بات تو سن لو۔ نگینہ نے مجھ سے کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے اس کی بات کاٹ کر اٹل لہجے میں کہا، نگینہ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، اس شخص کو میری نظروں سے دور لے جاؤ۔ نادر تمہیں میری بات سننا ہوگی، دفتن نگینہ نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، پھر دوسرے ہی لمحے نرم اور ملتجیانہ لہجے میں بولی، نادر پاپا یہاں تم سے اور تمہاری ماں سے اپنے جرم کی معافی مانگنے آئے ہیں۔ وہ اس جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں۔
اب تم بتاؤ، ہے نا کتنی بڑی خوشی کی بات۔ نگینہ کا خیال تھا کہ میرے چہرے اور میرے لہجے کی برف پگھل جائے گی، مگر وہاں بدستور ایک گلیشیئر تھا۔ میں نے کہا، نگینہ، میں نے تم سے کل ہی فون پر کہہ دیا تھا کہ اب یہ معاملہ معافی تلافی سے کوسوں دور جا چکا ہے۔ واپسی اور معافی کے تمام در بند ہو چکے ہیں۔ ایسا مت کہو نادر، کم از کم تم تو ایسا مت کہو۔ نگینہ یکدم روحان سی ہو گئی۔ میں تو تمہیں بہت فراخ دل سمجھتی تھی۔ تم ایک پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے انسان ہو۔ میری خاطر ہی پپا کو معاف کر دو، معاف تو خدا بھی کر دیتا ہے۔ نگینہ کی بات پر میں اپنے اندر کے کھولتے ہوئے ابال پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا، پھر نگینہ کو دوسرے طریقے سے سمجھاتے ہوئے بولا، نگینہ، بات صرف میرے معاف کرنے کی نہیں ہے۔ اس شخص نے میری ماں کو جو زخم دیا ہے، اس کا ازالہ کرنا ناممکن ہے، اور ماں کے لیے اپنے شوہر کے قاتل اور بیوگی کے زخم کے بعد بے گناہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلے جانے کے ذمہ داروں کو معاف کرنا ناممکن ہی ہوگا۔ اس بار شاہ میر نے مداخلت کی اور وہ صوفے سے اٹھ کر چند قدم چلتا ہوا میری طرف آیا، پھر نادم سے لہجے میں مجھ سے بولا، میں تم سے اتنا کہوں گا نادر، کہ کیا تمہارے بس میں مجھے معاف کرنا نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، میں نے بلا تردد اور انتہائی سرد مہری سے کہا۔ تو وہ اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر دھیرے سے بولا، نگی بیٹا، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، بلا وجہ یہاں بدمزگی نہ ہو جائے۔ تمہیں پہلے نادر علی کو اعتماد میں لے کر قائل کرنا چاہیے تھا۔ آؤ چلیں۔ مجھے اس کے شاطر لہجے میں مکارانہ طنز کی جھلک صاف محسوس ہوئی۔ نگینہ نے اپنی گھنیری سیاہ پلکوں کی چلمن اٹھا کر درد بری نگاہ میرے چہرے پر ڈالی۔ اس کے بعد وہ ہولے سے اپنے باپ کو مخاطب کر کے بولی، پاپا، آپ باہر جا کر گاڑی میں بیٹھے، میں ابھی چند منٹ میں آتی ہوں۔ اوکے بیٹا، شاہ میر نے ہولے سے کہا اور پھر خاموشی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ نادر، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے اندر کسی نادم شخص کو معاف کرنے کا، عفو و درگزر کا جذبہ کیوں نہیں ہوتا؟ اگر کسی کو اپنی غلطی کا اعتراف ہے تو اسے آخر کیوں معاف نہیں کیا جاتا؟ کیا دشمنی کا جذبہ اسی قدر طاقتور ہوتا ہے، یا ہماری تنگ نظری اور تنگ ذہنیت اسے طاقتور بنا دیتی ہے؟ باپ کے باہر جانے کے بعد نگینہ نے آزردہ لہجے میں مجھ سے کہا اور پھر سسکیاں بھرتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اس وقت چاچا فضل مرحوم کی بیوہ سکینہ بھی وہاں موجود تھی۔ ذرا دیر بعد باہر گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز ابھری۔ میں نے بے اختیار سکون کی سانس لی اور باہر آ کر اپنی جیپ میں آ بیٹھا اور دوبارہ ٹال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹال سے میں 2 بجے کے بعد دوپہر واپس گھر لوٹا تو ماں کو بڑی بے چینی کے عالم میں کمرے کے وسط میں ٹہلتے دیکھا۔ ان کے شاداب چہرے پر غصے اور طیش کی سرخیاں واضح تھیں، جبکہ بڑی بڑی کالی آنکھوں سے نفرت و غیظ کی چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھیں۔ انہوں نے سیاہ پھولدار سوٹ کے اوپر لمبا چیسٹر پہنا ہوا تھا، جو ان کے دراز قد و قامت والی شخصیت کو مزید پروقار بنا رہا تھا۔ پیروں میں لانگ بوٹ تھے اور گھنیرے مہندی رنگ کے ریشمی بال، جن میں چاندی کا اکا دکا تار بھی جھلک رہا تھا، شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ایسے میں ایک بھرپور پہاڑی عورت نظر آ رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ رک گئیں اور برماتی ہوئی نگاہوں سے مجھے گھور کر گویا دانت پیستے ہوئے بولیں، نادر، میں جو پوچھوں مجھے صرف اس کا جواب چاہیے۔ میں خاموشی سے ماں کا چہرہ تکنے لگا۔ شاہ میر آیا تھا یہاں؟ ہاں ماں۔ نگینہ بھی اس کے ساتھ تھی؟ ہاں ماں۔ اور تم نے اپنے باپ کے قاتل کو یہاں سے جانے دیا؟ تم نے اس کے سینے میں گولی کیوں نہ اتار دی؟ محض اس لیے کہ وہ نگینہ کے ساتھ آیا تھا؟ ماں، یہ بات نہیں ہے، وہ یہاں معافی مانگنے آیا تھا۔ میں نے کہا، معافی؟ یہ کون سا لفظ ہے؟ میں تو اس لفظ سے واقف ہی نہیں ہوں۔ کیا تمہاری لغت میں دشمن کو معاف کرنے کا لفظ ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتا دو۔ ماں نے جھٹکے دار لہجے میں کہا، ماں، وہ مجھ سے بھی معافی مانگ رہا تھا، لیکن مجھ سے وہ مایوس ہو کر یہاں سے گیا ہے۔ مایوس ہو کر؟ ماں نے استہزائیہ لہجے میں کہا، پھر ناگن کی طرح پھنکار کر بولی، نادر، اس کی صرف یہاں سے لاش جانی چاہیے تھی، اور وہ بھی اس ہرافہ نگینہ کے کاندھوں پر، سمجھے تم؟ ماں، میں نے شاہ میر کو معاف نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا نا، وہ یہاں سے بری طرح مایوس ہو کر گیا ہے۔ میں نے پرزور لہجے میں کہا تو ماں اپنے لمبے قد پر جھولتے براؤن چیسٹر کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈال کر چند قدم چلتی ہوئی میرے قریب آئی۔ وہ میرے اتنے قریب آ گئی تھی کہ اس کی پھنکارتی ہوئی جلتی سلگتی سانسوں کی تپش میں مجھے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ پھر جیسے ایک ایک لفظ چبا کر مجھ سے بولی، نادر، حقیقت یہ ہے کہ تم نے اسے معاف کر دیا ہے۔ نہیں ماں، نہیں، میں نے اسے ہرگز معاف نہیں کیا ہے۔ میں بھی ماں کے جلتے سلگتے چہرے پر نظریں گاڑ کر بولا،
میں نے دیکھا ماں کے ہونٹوں پر بڑی پراسرار سی مسکراہٹ ابھری۔ جانے کیا ہوا، انہوں نے مجھے فوراً اپنے سینے سے لگا لیا۔ بے اختیار میں نے بھی ماں کو اپنے ساتھ بھینچ کر لپٹا لیا۔ ماں نے میری پیشانی کو چوما اور میں نے اس کے گال کو بوسہ دیا۔ ماں کے ممتا بھرے وجود کی قربت نے مجھے مسحور کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے الگ ہوئیں اور اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے میرے چہرے کا بڑے والہانہ انداز میں جائزہ لیتے ہوئے بولیں، بیٹا تم اپنے بہادر باپ قادر خان کا دوسرا روپ ہو۔ وہ مجھ سے ہمیشہ سچ بولتا تھا۔ مجھے بھی تم پر بھروسہ ہے کہ تم اپنی ماں سے ہرگز جھوٹ نہیں بولو گے۔ بے فکر رہو، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ تم کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گے، اور شاہ میر یقیناً تم سے مایوس ہو کر ہی یہاں سے لوٹا ہوگا، لیکن میں تمہاری زبان سے اس کے علاوہ ایک اور سچ بھی سننا چاہتی ہوں۔ ماں کے اس غیر معمولی رویے میں پیار بھری لچک کو محسوس کرتے ہی میرا پورا وجود مسرت سے سرشار ہو گیا اور میں جوش بھرے یقین کے ساتھ ماں سے بولا، ماں اپنے بیٹے پر بھروسہ کرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کا یہ بیٹا کبھی دشمنوں کو معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی ان سے کسی قسم کی مفاہمت کرے گا۔ ماں نے مجھے تفاخر امیز مسکراہٹ سے دیکھا اور اسی لہجے میں بولی، نادر بیٹے مجھے تم پر فخر ہے اور پورا بھروسہ بھی، پر تو ایک بات بتا، کیا واقعی تجھے نگینہ اچھی لگتی ہے؟ ماں کا اس طرح نگینہ سے متعلق میرا اندیہ لینا میرے لیے عجیب بھی تھا اور خوشی کی بات بھی۔ میں نے بھی ماں سے کچھ نہیں چھپایا اور صاف گوئی سے دل کی گہرائیوں سے بولا، ہاں ماں، نگینہ مجھے اچھی لگتی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے۔ میری بات پر ماں کے چہرے پر چند ثانیے پرسوچ خاموشی کے آثار طاری رہے۔ اس کے بعد وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، نادر بیٹے باوجود اس کے کہ وہ ہمارے دشمن کی بیٹی ہے، وہ تم سے نبھا کر لے گی؟ ہاں ماں، کیونکہ وہ بھی واقعی اپنے باپ کو ہمارا مجرم سمجھتی ہے، مگر بیٹا وہ اپنے باپ کی محبت سے مجبور ہو کر تمہارا کسی وقت بھی ساتھ تو نہ چھوڑے گی۔ نہیں ماں، میں نگینہ کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گی۔ تب بیٹا پھر وہ یہ آس لے کر ہمارے پاس کیوں آئی تھی کہ ہم اس کے باپ شاہ میر کو معاف کر دیں گے؟ ماں، نگینہ فطرتاً ایک نرم خو اور صلح جو طبیعت کی لڑکی ہے، وہ چاہتی تھی کہ اگر ہم اس کے باپ کو معاف کر دیں تو زیادہ اچھی اور خوشی کی بات ہوگی، مگر اب وہ مایوس ہو گئی ہے ہم سے۔ میں تم سے یہی پوچھنا چاہتی تھی نادر بیٹے کہ اب مجھ سے اور بالخصوص تم سے مایوس ہونے کے بعد نگینہ کیا واقعی تمہارے ساتھ شادی پر آمادہ ہو جائے گی؟ ماں نے گہرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں ماں، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس سب کے باوجود مجھ سے منہ نہیں موڑے گی، میں نے پورے اعتماد سے کہا۔ کیا تمہاری اور نگینہ کی شادی میں اس کے باپ شاہ میر کی مرضی بھی شامل ہوگی؟ شاید نہیں، میں نے گو مگو سے لہجے میں کہا اور مزید بولا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، نگینہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور وہ اپنے مجرم باپ کی مرضی کے خلاف میرے ساتھ ضرور شادی پر رضامند ہو جائے گی۔ تو ٹھیک ہے پھر، دفتن ماں نے گمبھیر لہجے میں انتہائی متانت سے کہا، تم نگینہ سے فوراً اس سلسلے میں حتمی بات کر لو، تم دونوں کی شادی پر مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ماں نے اتنا کہا اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں ہکا بکا سا کھڑا رہ گیا۔ ماں کے رویے میں نگینہ سے متعلق اچانک نرمی جہاں میرے لیے خوشی کی بات تھی، تو وہیں مجھے ایک عجیب سی الجھن امیز حیرت بھی ہو رہی تھی۔ میں اس سارے معاملے پر گہرائی سے سوچنے لگا۔ جانے کیوں مجھے یوں لگا جیسے ماں کچھ اخذ کرنا چاہ رہی ہو، نگینہ کو آزمانا چاہتی ہو کہ وہ واقعی باپ سے متنفر تھی یا پھر اس کے اشاروں پر ہم ماں بیٹے کو بیوقوف بنا رہی تھی۔ یقیناً اب نگینہ کا میرے ساتھ شادی کے لیے ہاں یا نہ کہنا بہت اہم ہو گیا تھا۔ بہر طور کچھ بھی تھا، مجھے پورا یقین تھا کہ نگینہ کبھی مجھ سے شادی سے انکار نہیں کر سکتی۔ میں سمجھتا تھا کہ ماں نے بھی مجھے ایک موقع دیا تھا، وہ یا تو اپنے تئیں نگینہ کا اصل چہرہ میرے سامنے بے نقاب کرنا چاہتی تھی یا پھر کوئی اور بات تھی۔ بہرحال کچھ بھی صحیح، اگر ماں کے دل میں یہی کرید یا کسی قسم کی تشکیک تھی تو یہی صحیح، مجھے ماں نے ایک موقع دیا تھا۔ کیا خبر اپنے اکلوتے بیٹے کی خوشی نے اسے پگھلا دیا ہو۔ بہر طور ماں کا رضامند ہونا میرے لیے کم خوشی کی بات نہ تھی اور میں یہ خوشخبری جلد سے جلد نگینہ کو بھی سنانا چاہتا تھا۔ گویا اب میں اپنی محبت کو نگینہ کی شادی کی صورت میں پانے کا حتمی فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نگینہ سے فون پر بات کرنا چاہتا تھا، مگر پہلے مجھے اس کے فون کا انتظار تھا۔ اگلے روز میں ٹال میں پہنچا، معمولات کے کام نمٹائے اور 12 بجے تک قدرے فارغ ہو کر بیٹھ گیا۔ اچانک میری نظر آفس کیبن کے شیشے والے دروازے سے باہر ٹال کے وسیع و ریز احاطے پر پڑی۔ ایک سیاہ رنگ کی ٹویوٹا پراڈو تیزی سے اندر داخل ہوئی اور ایک جھٹکے سے میرے آفس کیبن کے سامنے رک گئی۔
میں قدرے چونک سا گیا۔ پھر جس شخص کو میں نے تیزی کے ساتھ کار سے اترتے ہوئے دیکھا وہ نظر حیات تھا۔ اسے دیکھ کر میری کن پٹیاں سلگ اٹھیں۔ اس کے ہمراہ 2 افراد بھی تھے۔ نظر حیات نے گرے کلر کا سفاری سوٹ پہن رکھا تھا۔ یہ مردود یہاں کیا لینے آیا ہے؟ میں ہولے سے زیر لب بڑبڑایا، تاہم سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے دونوں آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پریشانی، غیظ اور تفکرات کا جال سا پھیلا ہوا تھا۔ نادر، میرا بیٹا کبیر کہاں ہے؟ اندر داخل ہوتے ہی مجھے گھورتے ہوئے غیظ آلود لہجے میں بولا۔ اس اثنا میں میرے 2 مسلح گارڈز جو باہر چوبی گیٹ میں متعین تھے، ایک کار کو رکے بغیر تیزی سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر فوراً وہاں آن پہنچے تھے، اور ساتھ ہی چند مزدور بھی۔ برابر والے کمرے سے مینیجر مشتاق بھی دوڑا چلا آیا تھا۔ میں نے اپنے مسلح گارڈز اور مینیجر مشتاق کو تو وہیں کھڑے رہنے دیا، البتہ مزدوروں کو واپس جانے کا حکم دیا۔ تم نے یہاں آنے کی جرت کس طرح کی ہے نظر حیات؟ اس کے سوال کو سر بسر نظر انداز کرتے ہوئے میں نے بھی خونخوار غراہٹ سے مشابہ آواز میں اس سے کہا، ابھی میں نے اپنی جرت تمہیں دکھائی کب ہے نادر؟ وہ دانت پیس کر غصیلے لہجے میں بولا۔ اس دوران میرے مسلح گارڈز نے اس کی بدتمیزی اور درانہ وار اندر داخلے پر نظر حیات سے کچھ جاننا چاہا تھا، مگر میں نے اشارے سے انہیں خاموش کھڑے رہنے کو کہا۔ نادر، اگر تمہاری ماں اسی طرح کی بزدلانہ حرکتیں کرے گی تو وہ بھی ایسی ہی حرکت کا نشانہ بن سکتی ہے۔ وہ شاید بھول رہی ہے کہ وہ میری طرح خود بھی ایک جوان اور اکلوتے بیٹے کی ماں ہے۔ اگرچہ کبیر کے سلسلے میں مجھے تھوڑی بہت اس کی بات کی بے چینی تو تھی کہ نہ جانے عامل عروب کی خانقاہ میں میرے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد اس کا کیا حشر ہوا تھا، تاہم نظر حیات کی اس تہدید پر میرا خون جیسے کنپٹیوں تک اچھال مارنے لگا، مگر میں بھی سر دست زبانی کلامی ہی اسے دکھ کرنا چاہتا تھا، سو اسے گھور کر بولا۔ نظر حیات، مجرم باپ کی اولاد کے سلسلے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے، اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے والے بیٹے کا بھیانک انجام اپنے باپ سے مختلف نہیں ہو سکتا، جبکہ ایک مظلوم مگر بہادر ماں کے بیٹے سے ایسی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا تم دونوں ماں بیٹا، سمجھے تم؟ نظر حیات نے غیظ و غضب سے لرزیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے صرف اپنے سوال کا جواب چاہیے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دوں گا، رذیل کتے، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ میرے اندر کا ابال عروج پر پہنچ گیا اور میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نظر حیات کا چہرہ احساس ذلت اور طیش کے مارے مزید سرخ ہو گیا۔ اس کے ساتھ کھڑے 2 کرخت رو آدمیوں کی آنکھوں میں مجھے گھورتے ہوئے عجیب سی چمک ابھری، جو یک لخت معدوم بھی ہو گئی۔ اس کے بعد نظر حیات اپنے دانتوں تلے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، نادر، ایک بات یاد رکھو، اگر میرے بیٹے کا ذرا بھی بال بیکا ہوا یا وہ مجھے اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اندر نہ ملا تو میں اس کی ذمہ داری تمہارے سر سمجھوں گا۔ تہدیدی انداز میں یہ کہہ کر وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ میں دوبارہ اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ دونوں گارڈز کو میں نے واپس جانے کا اشارہ کیا، البتہ مینیجر مشتاق مسمسی سی صورت بنا کر مجھ سے تفکیر برے لہجے میں بولا، سر جی، یہ تو اتنا ہنگامہ کر گیا ہے، ہمارے ٹال کو پھر سرخ سیل نہ لگوا دے جی کڑا کر کے۔ اب اگر ایسا ہوا تو میں اس کے خلاف اختیارات سے متجاوز ہونے کی محکمہ جاتی کارروائی کر ڈالوں گا۔ بالکل بالکل، وہ اپنا سر دھننے لگا۔ میں نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، تم بھی ذرا مال کی خرید و فروخت میں احتیاط برتنا، خیال سے کوئی ٹھیکیدار ہمیں چوری کا مال پیلنے کی کوشش نہ کرے، بالخصوص نئے ٹھیکیداروں کے سلسلے میں احتیاط کرنا۔ ٹھیک ہے سر جی، میں اس بات کا خیال رکھوں گا، جی کڑا کر کے۔ کیا مطلب جی کڑا کر کے؟ کیا تمہارا کام کرنا دوبر ہوگا؟ میں نے دانستہ اس کے نئے تکیہ کلام پر مصنوعی غصے سے گھور کر پوچھا۔ وہ گھبرا کر بولا، او نہیں سر جی، میرا مطلب تھا کہ میں زیادہ اچھے طریقے سے خیال رکھوں گا، جی کڑا۔ وہ اچانک چپ ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، میں نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں ریوالونگ چیئر کی پشتگاہ سے سر ٹکا کر کسی گہری سوچ میں مستغرق ہو گیا۔ ہمارے ازلی دشمن شاہ میر اور نظر حیات کو میں جب بھی کسی پریشانی یا مصیبت میں تل ملاتا ہوا دیکھتا تھا تو مجھے بڑی ذہنی آسودگی ملتی تھی۔ اس طرح نظر حیات کا اپنے نقش قدم پر چلنے والے بیٹے کی گمشدگی پر پریشان اور متفکر ہونا میرے لیے باعث مسرت تھا۔ اگرچہ وہ اس کی گمشدگی کا الزام میرے سر پر تھوپ کر مجھے دھمکی بھی دے کر گیا تھا، لیکن مجھے اس کی گیدڑ بھبکیوں کی چندہ پرواہ نہ تھی۔ میں تو فقط کبیر کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ زخمی ہونے کے بعد اس کا کیا حشر ہوا تھا،
اور وہ کہاں تھا؟ عین وقت پر جہنم واصل کالا ناگ کی ترغیب پر اس نے عامل اروب کے پیروکاروں کے سامنے مجھ پر بے دریغ گولیاں چلا دی تھیں۔ اس لیے اس کا تو یقین تھا کہ عامل اروب کے پیروکاروں کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کبیر بہرحال ان کا دشمن نہ تھا، تاہم میرے اندازے کے مطابق اسے اب تک یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ تو پھر آخر وہ گیا کہاں؟ ایک خیال یہ بھی میرے ذہن میں آتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہ تھا کہ عامل اروب کے پیروکاروں نے اپنے روحانی پیشوا اروب کی ہلاکت یا زخمی ہونے کے بعد مشتعل ہو کر کبیر کو بھی زندہ نہ چھوڑا ہو، کیونکہ بہرحال عین وقت پر کالا ناگ اور کبیر نے ہی بری خانقاہ میں مجھ پر فائرنگ کی تھی، اور اس طرح بڑی میں عامل اروب بھی زخمی یا ہلاک ہو گیا تھا۔ بہر طور وہ دن خیریت سے گزرا۔ مجھے بھوک نہیں تھی، اس لیے میں نے کھانا ہی نہیں کھایا تھا اور شام 5 بجے تک ٹال میں بیٹھا رہا۔ ٹھیک 5:30 بجے میں ٹال سے گھر رخصت ہونے کے لیے اٹھا، باہر آ کر اپنی جیپ میں بیٹھا اور جیسے ہی ٹال کے احاطے والے بڑے سے چوبی گیٹ سے باہر نکلا، اچانک ایک انگوری رنگ کی FX کار بالکل میری جیپ کے سامنے رکی۔ میں نے بھی بریک لگا دیے۔ میں نے کار سوار کو دیکھا جو تنہا تھا، بلکہ تھی وہ ایک فیشن طراز عورت تھی۔ اسے پہچان کر بری طرح چونکا۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا۔ وہ مسز جواد تھی، جس کے کبھی کبیر کے ساتھ خفیہ تعلقات تھے، مگر بعد میں میری اس سے 1 to 1 ملاقات کے بعد بالکل منقطع ہو گئے تھے۔ وہ مجھے جیپ میں سوار دیکھتے ہی فوراً اپنی کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتری اور بڑی بے تابانہ انداز میں جیپ کی طرف بڑھی۔ ناچار مجھے بھی نیچے اترنا پڑا۔ مجھے اس کا چہرہ مضطرب سا محسوس ہوا۔ بہر طور وہ میرے قریب آ کر ملتجی لہجے میں بولی، نادر صاحب، مجھے یقین ہے آپ نے مجھے پہچان لیا ہوگا۔ میں نے دھیرے سے محض سر اسبات میں ہلانے پر اکتفا کیا تو وہ مزید بولی، مجھے آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے، پلیز آپ ذرا دیر کے لیے میرے ساتھ چل سکتے ہیں؟ وہ پنڈی میں رہتی تھی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، خیریت تو ہے؟ کیا آپ ابھی سیدھا پنڈی سے آ رہی ہیں؟ ہاں، میں بہت مشکل میں ہوں نادر صاحب، پلیز میری مدد کریں۔ اس مشکل وقت میں مجھے یقین ہے کہ آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ آخر بات کیا ہے محترمہ؟ کچھ بتائیں تو صحیح، میں نے بالآخر پوچھا۔ پلیز آپ کو میرے ساتھ میرے بنگلے پر چلنا ہوگا۔ میں پریشان ہو گیا۔ کیا اس وقت؟ ہاں، اسی وقت۔ اور وہ بات ایسی ہے کہ میں یہاں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اتنی زیادہ واقفیت تھی۔ وہ بہرحال میرے لیے ایک طرح سے مانوس اجنبی ہی تھی۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھیے خاتون، میرا نام غزالہ ہے۔ اس نے میری بات کاٹ کر اپنا نام بتایا۔ ہاں، لیکن میں آپ کے ساتھ کیسے چل سکتا ہوں؟ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ وہیں متعلقہ تھانے کی پولیس سے مدد لینی چاہیے تھی۔ میری مسلسل بے اتنائی اور بے رخی پر اس کے چہرے پر ایک لمحے کو مایوسی کی رمق ابھری، پھر دوسرے ہی لمحے اس کی جگہ ایک التجا نے لے لی۔ پلیز پلیز نادر صاحب، میں آپ کے پاس بڑی امید لے کر آئی ہوں۔ یہ بات پولیس کو بھی بتانے کی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں میری آپ کے ساتھ کوئی زیادہ پرانی شناسائی نہیں ہے، مگر مختصر شناسائی سے مجھے آپ کے اچھے اور ہمدرد انسان ہونے کا اندازہ ہو چکا ہے، اور نہ صحیح تو انسانی ہمدردی کے ناطے ہی صحیح، پلیز میں اس وقت بہت مجبور ہوں۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ اس غزالہ نامی عورت نے مجھے عجیب سی الجھن امیز پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک آئے تھے۔ مجھے ایسے میں اس پر بڑا ترس آیا۔ میں یوں بھی نرم خو اور ہمدرد طبیعت کا مالک تھا، اور خدائی فوجداری کا جذبہ تو جیسے میرے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، لیکن اس وقت شام گہری ہونے لگی تھی۔ یوں بھی سردیوں کی شام کو رات کی تاریکی میں بدلتے ہوئے دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ مری سے پنڈی کا فاصلہ 64 کلومیٹر یعنی 40 میل کے لگ بھگ تھا۔ بل کھاتے اندھیرے جنگلوں کے درمیان بنی سڑک پر مقدور بھر تیز رفتاری کے ساتھ بھی پہنچتے پہنچتے 2 گھنٹے لگ سکتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ لگ سکتے تھے۔ گویا رات 8 بجے ہم وہاں پہنچتے، اور پھر میری واپسی کا مسئلہ بھی تھا۔ وہاں نہ جانے کیا حالات تھے، کیا بات تھی۔ یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد میں نے غزالہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھیے محترمہ، گھر میں میری والدہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ آپ اپنی والدہ صاحبہ کو انفارم کر سکتے ہیں۔ وہ بولی، کیا کہوں انہیں کہ میں رات گئے ایک اجنبی عورت کے ساتھ پنڈی جا رہا ہوں، اور کیوں جا رہا ہوں یہ میں بھی نہیں جانتا۔ آپ کوئی بہانہ بنا سکتے ہیں، کسی دوست کی شادی میں شرکت وغیرہ کا یا کسی اور مجبوری کا۔
گویا وہ مجھے ہر قیمت پر آج ہی اور اسی وقت اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، اور میرے لیے یہ بہرحال مشکل تھا۔ میں اگر ماں سے کہتا بھی تو کس طرح؟ میں تو اس سے مصلحتاً بھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، یہ میری مجبوری تھی۔ نہ جانے وہ کیا سمجھتی، مگر باوجود ان ساری باتوں کے میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس عورت کی مدد سے انکار کروں۔ جانے یہ بیچاری کس مصیبت کا شکار تھی، عجیب مشکل میں پھنس گیا تھا میں۔ یوں تو مجھے مسز جواد سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ تھا، اور نہ ہی میری اس سے کسی قسم کی کوئی دشمنی تھی۔ تب میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا اور میں اس سے بولا، آپ ایسا کریں، اگر آپ کی جان کو اس وقت فوری طور پر کوئی خطرہ ہے تو میرے ساتھ گھر چلیں۔ وہاں میری والدہ ہیں، میں ان سے کوئی نہ کوئی بہانہ کر لوں گا، پھر اگلے روز صبح سویرے پنڈی کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ سر دست یہی ایک تجویز میرے ذہن میں آئی ہے۔ میری بات پر اس کا چہرہ مزید تاریک ہو گیا، پھر وہ بڑی زوردہ سی سانس خارج کر کے غمزدہ سی مسکراہٹ سے بولی، نادر صاحب، اگر ہمیں صبح چلنا ہوتا تو میں اس وقت بھلا آپ کے پاس کیوں آتی؟ ہے کوئی بات؟ خیر کوئی بات نہیں، میں آپ کی لگتی ہی کیا ہوں؟ بس ایک ملاقات میں آپ نے مجھے متاثر کیا تھا کہ آپ اپنے اندر انسانیت کا درد رکھتے ہیں، سو اسی امید کے سہارے چلی آئی تھی۔ آپ کا شکریہ، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ وہ یہ کہہ کر مایوسانہ انداز میں واپس پلٹی۔ مجھے بے اختیار اس پر ترس آ گیا۔ وہ جب اپنی کار کا دروازہ کھولنے لگی تو میں نے بے اختیار اسے آواز دی، ٹھہریے ذرا۔ میری بات سن کر وہ پلٹ کر امید بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، آپ اپنی کار میں بیٹھیں، میں اپنی جیپ میں آتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ خوشی سے نہال ہو گئی، اور اگلے لمحے ہی وہ اپنی کار میں سوار ہو گئی اور میں نے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ذرا دیر بعد ہی ہم دونوں پنڈی کی طرف رواں تھے۔ بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ پہلے پنڈی تو پہنچوں۔ صورتحال کیا ہے، اس کے بعد ضرورت پڑی تو ماں کو وہیں سے فون کر کے کوئی نہ کوئی بہانہ کرنا پڑے گا۔ بلکہ بہانہ کیا، حقیقت ہی بتاتا کہ اس طرح کوئی مصیبت کا مارا دوست ملا تھا، اور میں ہمدردی سے مجبور ہو کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ 8:15 بجے رات ہم پنڈی پہنچے۔ بنگلے کے سامنے پہنچ کر ہم نے اپنی گاڑیاں روک دیں اور نیچے اتر آئے۔ بنگلے پر ویرانی اور عجیب پراسرار خاموشی کا راج تھا۔ غزالہ نے جلدی سے آہنی گیٹ کا تالا کھولا اور مجھے اندر داخل ہونے کو کہا، اور پھر میرے بعد وہ بھی اندر آ گئی۔ ہم مرکزی دروازے سے اندر کمرے میں پہنچے، اور ایکائکی میری چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجایا، لیکن میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ وجہ یہی تھی کہ میری غزالہ سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اس نے مسکرا کر ایک صوفے پر بیٹھنے کا کہا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ذرا دیر میں آنے کا کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اچانک ایک سرد نال میری گردن سے آن لگی۔ خبردار کوئی حرکت مت کرنا، ورنہ اس خاموش پستول کی گولی گردن سے پار ہو جائے گی۔ ایک سرسراتی ہوئی یکسر اجنبی صفاق آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ دل جیسے یکدم سائیں سائیں کرتی کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ جب اس نامعلوم شخص کو یہ تسلی ہو گئی کہ میں کسی مزاحمت کے موڈ میں نہیں ہوں، تو اس نے کہا، اب پیچھے دیکھے بغیر اٹھ کر آگے بڑھو۔ میں تعمیل حکم میں ہونٹ بھینچ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے مجھے سامنے والے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھنے کو کہا۔ میں نے قدم آگے بڑھا دیے۔ مجھے خطرے کی بو محسوس ہونے لگی تھی۔ غزالہ جیسی عورت نے مجھے دھوکہ دیا تھا، مگر کیوں؟ اس کا جواب سوچنے کا یہ موقع نہ تھا۔ مجھے سر دست گلو خلاصی کے بارے میں سوچنا تھا۔ حالات سے اندازہ ہوتا تھا کہ مجھے کسی خطرناک جال میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ مجھے پھنسنے سے پہلے ہی یہ جال توڑنا تھا۔ مجھے یہ تو بخوبی اندازہ ہو چلا تھا کہ مجھے حکم دینے والے شخص کا کوئی ساتھی نہیں تھا، وہ وہاں اکیلا تھا۔ لہٰذا میں مذکورہ کمرے کے بند دروازے تک پہنچ کر دانستہ رکا تو حسب توقع اس نے عقب سے غرا کر کہا، دروازہ اندر دھکیلو۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر دروازے کے لٹو پر ہاتھ رکھا اور اسے گھما کر دانستہ یوں جھک کر دروازے کو دھکیلا کہ میری گدی سے پستول کی سرد نال ہٹ گئی۔ گن پوائنٹ سے آؤٹ ہوتے ہی میں نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ جھکائی دی۔ میری توقع کے عین مطابق اس نے غیر ارادی طور پر سائلنسر لگے پستول کا ٹریگر دبا دیا۔ ٹھک کی آواز سے گولی چلی، لیکن میں جھکائی دے چکا تھا اور ساتھ ہی اپنے دائیں بازو کی کوہنی کا زوردار وار اس کے پہلو پر کیا۔ ضرب کی شدت نے بے اختیار اسے کراہنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے حلق سے اوک کی آواز نکلی۔ یقیناً میری کوہنی نے اس کے حواس بگاڑ کر رکھ دیے تھے۔ میرے لیے یہ لمحاتی وقفہ ہی کافی تھا۔ میں بجلی کی طرح پلٹا اور ایک مکہ اس کے پستول والے ہاتھ کی کلائی پر رسید کر دیا۔ نتیجتاً پستول ہاتھوں کے طوطے کی طرح اڑ کر اس کے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے نقاب چڑھا رکھا تھا۔
میں نے دوسرا گھونسا اس کے درباری انداز میں جھکے ہوئے چہرے پر رسید کرنا چاہا، مگر شاید اسے میرا زیادہ پھیلنا پسند نہیں آیا تھا، لہٰذا اس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اپنے جھکے ہوئے سر سے میرے پیٹ میں ٹکر رسید کر دی۔ وہ خاصا تنومند شخص تھا، ڈیل ڈول میں مجھ سے زیادہ تھا، مگر قد و قامت میں نہیں، اس لیے اپنی اور میری کمزوری کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے اس نے اپنے فٹ بال نما سر سے ہی کام چلایا، جسے میرے پیٹ پر رسید کرتے ہی وہ مجھے کمرے کے اندر تک دھکیلتا چلا گیا۔ پیٹ پر زوردار ٹکر اور پھر اچانک دھکیلے جانے پر میرے قدم غیر ارادی طور پر پیچھے لڑکھڑاتے چلے گئے اور بالآخر میں بیڈ پر جا پڑا۔ بیڈ پر کمر کے بل گرتے ہی مجھے اپنے نیچے ایک انسانی وجود کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میرا خیال تھا کہ میرے اس طرح اس پر سوار ہونے سے اس کی حالت خراب ہو گئی ہوگی، تاہم وہ وقت ایسا نہیں تھا کہ میں اس کی حالت کی فکر کرتا۔ مجھے تو اپنی فکر کرنی تھی، میرا دشمن میری جان کے در پہ تھا، لہٰذا اس نے جیسے ہی مجھے بیڈ پر دھکیلا تو گویا اس نے مجھے دوبارہ وار کرنے کا ایک سنہری موقع پلیٹ میں سجا کر پیش کر دیا۔ میری دونوں ٹانگیں بیک وقت حرکت میں آئیں اور پوری قوت سے اس کے سینے پر ضرب لگانے میں کامیاب ہو گئیں۔ وہ غالباً زمین سے چند انچ اڑتا ہوا اپنے عقب میں دیوار سے جا ٹکرایا۔ میں نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ خود کو بیڈ پر سے سپرنگ کی طرح اچھالا اور سیدھا اس نقاب پوش پر جھپٹا۔ اس نے دیوار سے اپنی پشت ٹکاتے ہوئے مجھ پر لات رسید کرنی چاہی اور پھر تو جیسے مجھے اس پر کاری وار کرنے کا موقع مل گیا، میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور اپنی دوسری ٹانگ زمین پر ٹکی اس کی اکلوتی ٹانگ پر سویپ کے انداز میں رسید کر دی، مگر اس کی پہلی ٹانگ میں نے مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے رکھی۔ نتیجتاً جیسے ہی وہ زمین بوس ہوا، میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی ٹانگ مروڑ کر اسے اوندا کر دیا، پھر اس کے دونوں ٹانگوں کو اس کے کولہوں کی طرف فطری انداز میں موڑ کر اس پر اپنے پورے وزن کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کے حلق سے بیل کے ڈگرانے جیسی آواز خارج ہوئی۔ میں نے زوردار مکہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کے آخری مہرے میں رسید کیا تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ چکا تھا۔ وہ ہوش میں تھا، مگر اس کا نچلا دھڑ بیکار ہو چکا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنے دونوں بازوؤں کی مدد سے سنبھلنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی لمحے میری نظر غیر ارادی طور پر سامنے بیڈ پر پڑی اور میرا دماغ بک سے اڑ گیا۔ بیڈ پر ایک انسانی وجود پشت کے بل لیٹا ہوا تھا، مگر اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر دستے تک خنجر پیوست تھا۔ بیڈ پر خون پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا جو کافی حد تک اس کے میٹرس میں جذب ہو چکا تھا۔ میں اس شخص کو پہچان چکا تھا جو اب یا جانے کب کا مردہ ہو چکا تھا۔ وہ غزالہ کا معذور شوہر جواد احمد تھا جو اب لاش میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اچانک خوابگاہ کے دروازے پر غزالہ نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا وہی پستول دبا ہوا تھا جو نقاب پوش کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تھا۔ اس نے جو سامنے بیڈ پر اپنے شوہر کی خون آلود لاش دیکھی تو ایک زوردار چیخ ماری۔ مجھے اس کی چیخ کا مطلب و مقصد سمجھ میں نہ آ سکا۔ پھر دوسرے ہی لمحے میں نے دیکھا وہ زمین بوس پڑے اس نقاب پوش کو غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے ہذیانی انداز میں چلا کر بولی، ذلیل، خونی، تو نے میرے شوہر کو مار ڈالا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پستول کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ میں غزالہ کو روکنے کی کوشش کے بارے میں ابھی غور ہی کر رہا تھا کہ اس نے اوپر تلے 2-3 بار ٹریگر دبا کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ اس کے بعد پستول ایک جانب پھینک کر وہ بیڈ کی طرف لپکی اور اپنے شوہر کی لاش سے لپٹ کر رونے لگی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا اور کیوں تھا۔ میرے جی میں تو آئی کہ میں اس سارے نہ سمجھ میں آنے والے پراسرار خونی کھیل پر لعنت بھیجوں اور جل تو جلال تو صاحب کمال تو آئی بلا کو ٹال تو کا ورد کرتے ہوئے فوراً یہاں سے نکل جاؤں۔ لیکن میں غزالہ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر اسے مجھ سے کس بات کی دشمنی تھی، یا کیا اس نے میرے احسان کا بدلہ یہ چکانا تھا کہ میں نے اسے کبیر جیسے کمینے اور کینہ پرور شخص کے شیطانی چنگل سے بچایا تھا۔ مگر میں خود حیران تھا کہ اگر یہ سارا کیا دھرا مسز جواد کا ہی تھا تو پھر وہ تو پہلے ہی یہاں موجود تھی۔ اس کا اپنے معذور شوہر کی لاش سے لپٹ کر رونے کا کیا مطلب تھا؟ بالآخر میں نے ذرا قریب آ کر اس سے استہزائیہ لہجے میں پوچھا، یہ سب کیا ڈرامہ ہے محترمہ؟ آپ اس خونی ڈرامے میں میرا کردار بھی شامل کرنا چاہتی تھیں؟ اس نے بیان کرنا بند کر دیا، پھر سیدھی کھڑی ہو کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، چہرہ نہایت آزردہ نظر آ رہا تھا، مگر مجھے یہ سب مصنوعی لگا تھا۔ اس کے آنسو مگرمچھ کی یاد دلا رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ اپنی صفائی میں بڑا خوبصورت اور رلا دینے والا جھوٹ بولے گی، مگر اس کے چہرے پر ایسے ملتجیانہ تاثرات تھے۔ نادر صاحب،
आप यहाँ से चले जाएं। मैं इसके अनअखंड संजीदा जुमलों पर शशदर रह गया, मगर फिर दूसरे ही लम्हे उसे घूर कर दुरुस्त लहजे में बोला, नहीं, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा ये सब क्या था। आखिर तुम मेरे साथ कौन सी दुश्मनी निकालना चाहती हो? आपका काम ख़त्म हो गया, आप जाएं, इसी में आपकी भलाई है, वरना इस चक्कर में आप बेगुनाह फंस कर रह जाएंगे। वो काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुकी थी। आंसू भी खुद ब खुद उसके खुश्क होने लगे थे। कौन सा काम लिया है तुमने मुझसे? मैंने अपनी आंखें सुकेड़ कर उससे पूछा। जो काम मैं आपसे लेना चाहती थी वो मैंने ले लिया है, वो अजीब से लहजे में बोली। मगर शायद मुझे देर हो गई, काश मैं पहले ही ये काम कर देती। मुझे उसकी अजीबोगरीब बातों पर हैरत होती जा रही थी, मगर मैं भी अड़ गया। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। आखिर तुम मुझे यहाँ खुद जिद करके लाई थीं, और मज़ीद के यहाँ लाशें भी मौजूद हैं, एक तुम्हारे शौहर की, दूसरी इस नकाब पोश की जिसे तुमने हलाक कर डाला। मेरे लहजे में खुद ब खुद तुंदी और दुरुस्ती आ गई। नादिर साहब, प्लीज़ ज़िद ना करें, अभी आप जाएं, बाद में आपको सारी हकीकत बता दूंगी। मुझे इन दोनों लाशों के बारे में भी सोचना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं तुम्हारे लिए, मैंने इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा। तुम बआसानी पुलिस में यह बयान दे दोगी कि इस शख्स ने तुम्हारे शौहर को खंजर मारकर कत्ल कर डाला है। तुमने अपने दिफा में इसके पिस्तौल से इसे मार डाला, लेकिन मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ऐनी गवाह की सूरत में पुलिस मेरे बयान को ज़्यादा अहमियत देगी। मैंने उसे दूसरे तरीके से धमकी दी। मेरी तवक्को के बरखिलाफ वो जहरीली मुस्कुराहट से बोली, पुलिस के सामने आपके नहीं बल्कि मेरे बयान की ज़्यादा अहमियत होगी नादिर साहब, क्योंकि इस वक्त आप मेरी छत के नीचे मौजूद हैं। आप इस नकाब पोश के साथ भी हो सकते हैं। उसे डराने की बजाय उल्टा मैं डर गया। किसी ने दुरुस्त ही कहा है, औरत वाकई चालबाज होती है। अपने चलित्र पर उतर आए तो अच्छे अच्छों को तिगनी का नाच नचा देती है। मगर मैं भी उसकी धमकी से मरूब होने वाला नहीं था। मैंने उसे सीधा करने के लिए टेढ़ी उंगली से काम लिया और झपट कर उसकी नर्म नाजुक गर्दन दबोच ली। वो कराह कर रह गई। मुझे सीधी तरह से बताओ ये सब क्या चक्कर था, वरना मैं तुम्हारा भी बुरा हशर करके रख दूंगा। ये कहकर मैंने उसकी गर्दन ज़रा ढीली छोड़ी तो उसने फंसी फंसी आवाज़ में कहा, आपको इजाज़त है, मेरा जो हशर चाहें करें, क्योंकि मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं भन्ना कर रह गया। लानत है तुझ पर, मैंने दांत पीस कर कहा और एक झटके से उसकी गर्दन छोड़ दी। फिर नकाब पोश की लाश की तरफ बढ़ा। झुककर मैंने उसके चेहरे से नकाब नोच लिया। उसका चेहरा मेरे लिए अजनबी था। फिर मैंने एक गुसीली नज़र जवाद की बेवा पर डाली। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। मेरे वजूद में जाने क्यों फरीरी सी उतरने लगी। मैंने फिर वाकई इस सारे पुरस्रार मामले पर एक अदद लानत भेजी और बाहर निकल आया। मैं अपनी जीप में बैठा और वापस हो लिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।